खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और मुक़द्दस नाम में आप तमाम रहमा टीवी देखने वालों को सलाम पेश करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैशन वीक के मुतालिक तालीमात का सिलसिला जारी है। सो आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जब खुदावंद यीशु मसीहा यरूशलेम के अंदर शाहाना दाखिले के तौर पर आते हैं, तो उसके बाद फिर इस आखिरी हफ्ता में खुदावंद यीशु मसीह जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, या अपने इस आखिरी टाइम के मुताबिक उन्हें तालीम देते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसके 21वें बाब की 23वीं आयत से हम मत्ती रसूल की इंजील के 23वें बाब तक इन बातों को देखेंगे। और इन्हें हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जैसा कि जो मत्ती की इंजील का 21वां बाब है, उसकी 23वीं आयत से 46वीं आयत तक। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली बात है वो यीशु मसीह के इख्तियार के बारे में, और फिर 2 बेटों की तमसील और पाकिस्तान की तमसील के बारे में यीशु मसीह ने तालीम दी। दूसरे हिस्से में जो कि मत्ती रसूल की इंजील का 22वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 46वीं आयत तक शादी में बुलावे के एतबार से, जजिए के एतबार से, और फिर क़यामत और शरीयत का कौन सा हुक्म बड़ा है, और यीशु मसीह एज़ ए मौदे मसीह है। यहाँ इस दूसरे हिस्से में इन बातों के मुतालिक बातचीत की गई है। और फिर जो मत्ती रसूल की इंजील का 23वां बाब है, उसके अंदर 7 बड़े अफसोस जो कि फ़की फरीसियों पर खुदावंद यीशु मसीह ने किए, उनके बारे में बात की गई है। सो हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि मत्ती रसूल की इंजील के 21वें बाब की 23वीं आयत से शुरू होता है और वो 46वीं आयत तक बमा तमसील जाता है। यहाँ पर यूं लिखा है, और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि हम अगर कहें कि आसमान की तरफ से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से, तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का तालीम देने का जो बड़ा मकसद था, वो इन लोगों को उस आखिरी टाइम के बारे में ईमान लाने के तौर पर था, ताकि वो जाने कि मैं इस रुए ज़मीन पर किस ख़ास काम के लिए आया हूँ। लेकिन उनके ज़हन में बहुत सारे शको शुबहात थे, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। और अगरचे वो यीशु मसीह पर ईमान ले आते, तो लाजम था कि यूहन्ना अस्तबागी, जिसने यीशु मसीह के बारे में पहले से ही इन लोगों के सामने ऐलान कर दिया था, उसे ये
مان لیتے یا اس کی بات کا یقین کر لیتے۔ اس لیے یسوع المسیح کے اختیارات پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ یسوع المسیح جو کام ان کے سامنے کر رہے تھے وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے خدائی دعویٰ یا خدائی کاموں کا جو اختیار ہے وہ یہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو کام یسوع المسیح کر رہے ہیں یہ کس اختیار سے کر رہے ہیں؟ آیا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یا باپ کے اختیار سے کر رہے ہیں؟ یہ ان کو سوچنے میں کافی جو مشکل ہے وہ آ رہی تھی، اور وہ دراصل یسوع المسیح کو کسی نہ کسی طرح سے سوالات کر کے پھنسانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ سوال یسوع مسیح کے سامنے کیا کہ یہ جو کام ہے یہ تو کس اختیار سے کرتا ہے۔ یسوع المسیح نے اس سوال کو ان کے سامنے بھی رکھ دیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ایک سوال کا جواب دو تو پھر میں بھی تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے کرتا ہوں۔ اصل میں یسوع المسیح نے یوحنا کے بارے میں ان سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ دو بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک طرف یہی لوگ جو یہودی فقی فریسی تھے یہ یوحنا کو اپنا بڑا نبی مانتے تھے، اور دوسری بات جو کہ یوحنا جو استباغی ہے وہ یسوع المسیح کے بارے میں گواہی دے چکا تھا، اب وہ اس کی گواہی پر یقین نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب یسوع المسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو ان کے سامنے یہ بات کی گئی تھی کہ یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کے گناہ اٹھائے گا، یعنی کہ یہی وہ ہے جو آنے والا تھا اور یہ آ گیا ہے، اور عہد عتیق کی پیشن گوئیوں کے مطابق اسی کے وسیلہ سے تمام دنیا کا گناہگاروں کا کفارہ دیا جائے گا، نجات آئے گی، اور یہ مصلوب ہوگا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ بات یوحنا استباغی واضح طور پر اپنی تعلیم کے اندر، اور یسوع مسیح بھی واضح طور پر اپنی تعلیم کے اندر کہہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ یسوع مسیح کی بات کا یقین کر رہے تھے اور نہ ہی وہ یوحنا استباغی کی بات کا یقین کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان میں ڈاواں ڈول تھے، اپنی تعلیم میں ڈاواں ڈول تھے، اور یہ حالات جو ہیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اس لیے جب یسوع المسیح نے ان سے یہ سوال کیا کہ یوحنا جو استباغی ہے اس کو تم بتاؤ کہ اس کا جو بپتسمہ ہے وہ کس کی طرف سے تھا، اور اگر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم کہیں کہ خدا کی طرف سے تو پھر یہ کہے گا کہ تم نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہم تو اسے نبی مانتے ہیں۔ اس لیے وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں نہیں بتا سکتا کہ یہ کام میں کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کا خاص مقصد یہ تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ابھی ایک ہفتہ جو ہے وہ باقی تھا، اور یسوع المسیح کا جو مشن ہے وہ پایا تکمیل ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں مصلوب کیا جاؤں، یہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو گہرے طور پر جان جائیں، اور ان کے جو ابہام ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ یہ نجات پا سکیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ یسوع المسیح کی ان باتوں کو اس آخری ہفتے میں بھی، ان آخری دنوں میں بھی بالکل نہ سمجھ سکے۔ لیکن یسوع المسیح نے سادہ اور کرنے کی کوشش کی۔
यीशु मसीह ने उनके सामने एक तमसील रखी। यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स था जिसके 2 बेटे थे, और एक को उसने कहा कि आप खेत में काम करने जाओ, लेकिन उसने इनकार किया, लेकिन वो चला गया। लेकिन दूसरे को कहा कि आप भी खेत में काम करने के लिए जाओ, उसने इकरार किया, लेकिन वो ना जा सका। तो यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम बताओ कि इन दोनों में से फर्माबरदार कौन था। तो उन्होंने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि वो पहला फर्माबरदार था जिसने इनकार तो किया, लेकिन बाद में पछताकर खेत में चला गया। सो यीशु मसीह इस तमसील से उनके ज़हन को क्लियर करना चाहते थे कि यही हालत इस वक्त जो है वो तुम्हारी है। तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते हो, लेकिन नजात के तलबगार हो। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते हो, लेकिन खुदा की शरीयत के पाबंद होने के दावेदार हो। इससे बेहतर है कि तुम मेरी बात का यकीन करो और पछताओ और अपने आप पर पश्चिमान हो, और पश्चिमान होकर पछताकर ईमान लाकर हकीकी तौर पर अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाओ। सो फिर एक और तमसील यीशु मसीह ने उन्हें समझाने के लिए पाकिस्तान के बारे में बयान की। यीशु मसीह ने कहा कि जब मालिक आएगा पाकिस्तान का हिसाब लेने के लिए, तो उस वक़्त जो है वो तुम्हारी अदालत की जाएगी। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हर तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, और यीशु मसीह कह रहे थे कि अगर तुमने पाकिस्तान में ठीक तरीके से काम ना किया, तो फिर जो बागबान है वो ठेका दूसरों को दे देगा। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा कि जब उनके सामने ये बात रखी गई कि पाकिस्तान का जो मालिक है वो ठेके पर बाग को देकर चला गया, तो जो नौकर थे उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, जो असल मालिक है हम उसे भी कत्ल करेंगे, हम उसे भी मारेंगे और उसे भी पीटेंगे, और फिर जो सारा मामला है वो हमारे हाथ में हो जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि उनकी जो सोच है वो बहुत ही जो है वो गुनाह में चली गई थी, और वो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की किसी बात को भी कबूल करने मानने से कासिर थे, और वो इस बात को कभी भी खातिर में नहीं ला रहे थे कि आया हमसे जो हमारा इख्तियार है वो ले लिया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, या हमारी अदालत होगी, या यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अगर तुम उसे कत्ल करोगे, उसे मार दोगे, तो जो रद्द किया हुआ पत्थर है याद रखो कि वही कोने के सिरे का पत्थर बन जाएगा। और इसलिए वो यीशु मसीह की जो कत्ल की कोशिश है उसमें लगे रहे। लेकिन वो ये बात समझ नहीं रहे थे कि यीशु मसीह जिस काम की बात कर रहा है, जिस मिशन की बात कर रहा है, हकीकत में वो मिशन पाया तकमील होने जा रहा है। और ये आखिरी हफ्ता जो है ये बड़ा ही अहम था यीशु मसीह का इन लोगों को तालीम देने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आया ही इस काम के लिए था, आया ही इस मकसद के लिए था, ताकि जो दूर हैं वो करीब हो जाएं, जो गुनाह की वादी में हैं वो रोशनी में आ जाएं, और जिन्होंने अभी तक खुदा को और उसके कलाम को रद्द किया है वो तौबा कर सकें, और जो अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं वो जानें कि तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो मेरे पास हैं, और मैं ही असल मालिक हूँ, मैं ही असल निजात दहिंदा हूँ, मैं ही असल मौदे मसीह हूँ जिसका ये लोग सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, और अंबियाओं की पेशन गोइयों के मुताबिक ये तालीम रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह बड़े ही एहसन तरीके से उन्हें उस वाक़े की तरफ लेकर जा रहे थे जो वाक़या सलीब पर एक हफ्ते के बाद या एक हफ्ते के दौरान
ہونے جا رہا تھا اور اس کی تیاری جو ہے وہ چل رہی تھی۔ 22ویں باب میں دوسرے حصے کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی تمثیل جو ہے ان کے سامنے رکھی، اور اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ بادشاہ کے بیٹے کی جو شادی ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، تیار ہے، اور بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے بیل جو ہیں وہ ضیافت کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے کہ سارے مہمانوں کو شادی خانہ میں لایا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو بادشاہ یسوع مسیح نے بیان کیا یہ خدا باپ کی طرف اشارہ تھا، اور جس بیٹے کی شادی ہے وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا، اور جن کو بلایا گیا ہے وہ یہ لوگ تھے، یہ اہل یہود تھے، فقی فریسی تھے، جو یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ ان کو شادی کی دعوت دینے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہ کے نوکروں کو مارا، پیٹا اور بے عزت کیا۔ کوئی اپنے کام کو چلا گیا، کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا، کوئی اپنی سوداگری کو چلا گیا، اور اس تمثیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ لاسٹ میں کیا ہوا؟ لاسٹ میں بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کا شہر جلا دیا جائے، اور جو سڑکوں پر، ناکوں پر، گلی کوچوں میں کھڑے ہیں انہیں اس شادی کی دعوت میں جو ہے وہ بلا لیا جائے۔ یسوع المسیح نے تمثیلی طور پر سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، ابھی تمہیں ضیافت میں بلایا جا رہا ہے، لیکن جب خدا باپ عدالت کرے گا تو وہ تمہیں رد کر دے گا، اور وہ لوگ جنہیں تم نہیں جانتے انہیں تمہاری جگہ پر لا کھڑا کرے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح انہیں یہ سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کے مطابق جو کچھ یسوع مسیح نے کہا وہ اسی طرح سے ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کا آخری جو ٹائم ہے، یعنی کہ اس دنیا میں خدمت کا، وہ ختم ہو رہا تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا اور یہ لوگ بالکل یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے، اور یہ جو تمثیلی طور پر یسوع مسیح نے باتیں ان سے کیں، یہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ویسے ہی پوری ہو گئیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کے مطابق 70 عیسوی کے اندر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور عید پینتی کوست کے موقع پر پھر غیر قوموں کو یسوع مسیح میں شامل کیا گیا، اور اس بادشاہی کا وارث بنانے کے لیے انہیں بلایا گیا۔ تو یہاں پر وہ تمثیل جو یسوع مسیح سکھا رہا تھا مکمل طور پر پوری ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پھر یسوع مسیح کے ساتھ طرح بطرح کے سوال کرتے ہیں، اور طرح بطرح کی باتیں کر کے یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ جزیے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جزیہ کس کو دینا روا ہے، کس کو دینا روا نہیں ہے، خدا کو دینا روا ہے یا بادشاہ کو، قیصر کو دینا روا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی بات کو کم اہمیت دیتے تھے، جبکہ دنیاوی بادشاہوں کو اور جزیوں کو اور قیصر کے حکم کو زیادہ فالو کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے اس سکے کے بارے میں بات کی جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے، تو یسوع مسیح نے جب وہ سکہ ان سے منگوایا تو یسوع مسیح نے انہیں واضح طور پر کہا تھا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیا کرو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دیا کرو، یعنی کہ جو خدا کے حکم ہیں، جو خدا کی تعلیم ہے تم اس پر عمل کیا کرو، اور جو حکومتی سطح پر تعلیم ہے، جو حکومتی سطح پر بادشاہتیں ہیں، ان کو اسی درجے پر رکھا کرو۔ اس لیے وہ یسوع مسیح کے ہر سوال کا جواب سن کر لاجواب ہو جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح حقیقی طور پر ان سے کلام کرتا تھا
کہ وہ میرے اختیار کو جانیں۔ پھر قیامت کے بارے میں وہ یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے، لیکن یسوع مسیح انہیں گاہے بگاہے سکھا رہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں تیسرے دن پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اور اسے یسوع مسیح نے ہیکل کے ساتھ جوڑ کر ان سے کلام کیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا بھی دو گے تو میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے، وہ شاید دنیاوی ہیکل کے بارے میں سمجھ رہے تھے جو ہیرودیس بنا رہا تھا ان کے لیے، جسے 46 سال تقریباً ہو رہے تھے تعمیر ہوتے ہوتے۔ لیکن یسوع مسیح تو اپنے بدن کے بارے میں بات کر رہے تھے، یسوع مسیح تو اپنی قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر تم مجھے مصلوب بھی کر دو گے، قتل بھی کر دو گے، تو میں پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور یہ بات ان کے لیے بڑی ہی عجیب تھی، کیونکہ وہ قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ذہن میں مختلف طرح کے سوالات تھے۔ انہوں نے ایک قیامت کے بارے میں یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہوئی اور شریعت کے مطابق اگر وہ مر جائے تو اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ اولاد پیدا کر سکے، اور انہوں نے شارٹ کر کے بات کی کہ اسی طرح 7 کے 7 بھائی مر گئے تو آسمان پر وہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ لیکن یسوع مسیح نے بڑا ہی سادہ سا جواب دیا، یاد رکھو کہ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوتا۔ آسمان پر جو لوگ جائیں گے وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اس لیے تم یقین کرو کہ اس روئے زمین پر اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ لیکن جب کہ وہ تو قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے یسوع مسیح کی کسی بات کو وہ ماننے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان کے ساتھ حکموں کے بارے میں بات کی کہ اگر تم شریعت کو جانتے ہو، حکموں کو جانتے ہو، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو۔ اور پوری شریعت کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کمی تھی ان کے اندر، وہ خدا کے حکموں کو بھی ٹال دیتے تھے، اور پھر جو اخلاقی اصولات ہیں، جو معاشرتی اصولات ہیں، وہ ان کو بھی رد کر دیتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کو موعودہ مسیح نہیں مانتے، یسوع مسیح کو آنے والا مسیحا قبول کرنے سے وہ انکاری ہیں۔ اور یسوع مسیح ایسا کر رہے تھے کہ وہ انہیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ جو کچھ میں آج ان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، آخر کار یہ ان کی زندگی کے اندر پوری ہو جائے گی، اور بعد میں وہ اس بات سے پچھتائیں گے۔ اور خداوند یسوع المسیح اپنے آخری ٹائم میں مکمل طور پر یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ حقیقی بات کو سمجھ جائیں اور توبہ کریں اور مجھے نجات دہندہ مانیں، کیونکہ میں جو خاص مقصد کے لیے آیا ہوں تاکہ اپنی جان کا کفارہ عوضی طور پر دوں، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یسوع مسیح کبھی بھی یہ بات ان کے لیے نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ یسوع مسیح ہر ایک کے لیے فکر مند تھے، اور فقی فریسی قطعاً طور پر یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے 23واں جو باب ہے اس میں یسوع مسیح نے ان کے اوپر 7 افسوس جو ہے وہ کیے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 افسوس کا جو آغاز ہے وہ ریاکار لفظ کے طور پر آتا ہے۔ ریاکار جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے، تعلیم کچھ اور دی جائے اور اس پر عمل جو ہے وہ کچھ اور کیا جائے۔ اور یسوع مسیح ریاکار کا لفظ ان کے لیے بالکل ٹھیک استعمال کر رہے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے عالم کہلاتے تھے،
شریعت کے استاد کہلاتے تھے، بنی اسرائیل قوم کے رہنما کہلاتے تھے، لیکن جو وہ کہلاتے تھے اس کے مطابق وہ نہ تو اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور نہ ہی اس کے مطابق وہ تعلیم صحیح طور پر دے رہے تھے، اور ان کا جو نمونہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل بائبل مقدس شریعت کے الٹ تھا۔ سو اس لیے خداوند یسوع المسیح نے ان کے اوپر سات افسوس کر کے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں کے افسوس تم پر کہ تم لوگوں پر آسمان کی بادشاہی کے دروازے بند کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تم خود داخل ہونا چاہتے ہو اور نہ ہی لوگوں کو داخل ہونے کے لیے کہتے ہو۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم اندھے راہ بتانے والے ہو، اور دیکھو اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں جائیں گے۔ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کے پودینے اور سونف پر تو دہ یکی دیتے ہو، لیکن رحم، انصاف اور ایمان کو تم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے افسوس کیا کہ تم پیالے کو باہر سے صاف کرتے ہو لیکن اندر اس کے گندگی بھری رہتی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے افسوس کیا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کے اندر جو ہڈیاں ہیں اور بدبو ہے اور بوسیدگی ہے وہ نظر آتی ہے، اور تم لوگوں کا جو خون ہے وہ بہاتے ہو اور انہیں بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نہ خود داخل ہونا چاہتے ہو اور نہ لوگوں کو داخل ہونے کے لیے کہتے ہو۔ سو میرے عزیزوں، یہ سات افسوس خداوند یسوع المسیح نے اس وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ کیے، اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کا جو کلام ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری دنیا ہے، بہت سارے انسان ہیں جو کہ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس پر غور کرتے ہیں، اور جن کے سامنے خداوند یسوع المسیح اپنی زندگی گزار کر آسمان پر چلے گئے، جن کے سامنے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو کر گناہوں کا کفارہ دے کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ آپ غور کریں، دنیا پر غور کریں، لوگوں پر غور کریں، انسانوں کی زندگیوں پر غور کریں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی مانند ہیں، جو ان لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نامی طور پر، رسمی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آسمان کا خدا، آسمان کا یسوع آج بھی ان لوگوں کی فکر کرتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یسوع مسیح آج بھی غم کھاتا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں اور حقیقت پسندانہ زندگی گزاریں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو محسوس کریں کہ آج بھی یسوع المسیح اس آخری ہفتے کے ایام میں آپ کے درمیان ہے۔ اس آخری ہفتے کے ایام میں یسوع المسیح آج آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم حقیقی طور پر یسوع المسیح کو پہچان سکیں، حقیقی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو قائم کر سکیں، اور جس طرح یہ لوگ فقی فریسی رسمی طور پر زندگی گزار رہے تھے، ہم اس طور پر زندگی نہ گزاریں، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم بھی اس روئے زمین پر ان لوگوں کی مانند رہ جائیں گے، اور ہمارا حصہ بکھرا جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی بجائے ابدی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ سو اس لیے آج ہم یسوع مسیح کے اختیار کو جانیں کہ یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار موجود ہے، اور ہم یسوع مسیح کی باتوں کا، یسوع مسیح کی تعلیم کا انکار کرنے کی بجائے اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور یاد رکھیں کہ یسوع المسیح نے اس ضیافت کے اندر اب آپ کو بلا لیا ہے، آپ کو کھڑا کیا ہے، اور آپ کا یہ فرض ہے
کہ آپ یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے لے کر جائیں اور اپنے اندر پھل پیدا کریں، بہت سارا پھل یسوع مسیح کے سامنے رکھ سکیں، یسوع مسیح کی ازلی اور ابدی قیامت پر ایمان لائیں، کیونکہ جس طرح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ بھی مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا اور آسمان کی بادشاہی کا وارث ٹھہرے گا۔ یسوع مسیح کے احکامات جو شریعت کا نچوڑ ہیں وہ دو احکامات ہیں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور میرے عزیزو، ہم فقی فریسیوں کی طرح نہ بنیں، بلکہ ہم حقیقی مسیحی زندگی گزارنے والے لوگ بن جائیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے، ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح میں جیتے اور یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں، تاکہ جب یسوع مسیح اب دوسری آمد میں آئے تو ہم اس کا استقبال خوشی کے ساتھ کر سکیں۔ اور یہ ہفتہ جو کہ میرے عزیزو میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ جو آخری ہفتہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے جو مصلوب ہوگا، سو اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، اور صلیب پر اس نے آخری جو الفاظ ہیں، آخری جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے کہ تمام ہوا۔ سو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی ازلی قربانی کے بعد اب اور کوئی قربانی باقی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کریں۔ یسوع مسیح واحد ایک ہی تھا جو اس دنیا میں آیا اور دنیا کے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا، مصلوب ہو گیا اور قبر میں دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، اور اب وہ آئے گا تاکہ اپنے لوگوں کو ابدی بادشاہت عطا کرے، ابدی زندگی عطا کرے۔ سو آج میرے اور آپ کے لیے اس ہفتے کے اندر موقع ہے، جیسا کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، اور آپ جیسا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، حقیقی توبہ کریں، حقیقی روزے کی حالت میں یسوع مسیح کے حضور جھکیں، اور اس آخری ویک میں سچی توبہ کرتے ہوئے یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ آپ کا اور میرا خداوند جو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، ہمیں ابدی زندگی عطا کرنے کے لیے دوبارہ آ رہا ہے۔ سو آئیے ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، کیونکہ وہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ پورا ہفتہ، جس ہفتے میں آپ ابھی موجود ہیں، آپ یقیناً اپنے خداوند کے سامنے جھکیں، دعا کریں، اپنے ایمان کا اقرار کریں، یسوع مسیح کو سجدہ کریں، اس کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جو اندھیرے میں ہیں انہیں روشنی میں لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ٹھہرے، یہ عید قیامت مسیح آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور آپ کے گھرانوں، خاندانوں، کلیسیاؤں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور سلامتی بخشے، آمین۔